औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ैज़ा नकवी। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की पेशवा रहमतों बरकतों फ़ज़ल और करम के साए में रहे। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दो जहाँ के शर से महफूज रखे, दो जहाँ का खैर कसीर आप सबके मुकद्दर में करे और इस दुनिया को अमन अमान का गहवारा बनाए। बिलखुसूस हमारे तमाम मज़लूमीन बहन भाई जैसे कि गज़ा, फ़लस्तीन, म्यांमार, कश्मीर, यमन और लबनान, शाम, इन सारी जगहों में जहाँ-जहाँ भी इंसानियत दुख तकलीफ़, रंज और गम में है, उन सब के दुखों को दूर फ़रमाए और तमाम ज़ालिमीन की ने जहाँ के शर को उनकी तरफ वापस पलटाए और इस दुनिया को अमन अमान, सुकून और इंसाफ का गहवारा बनाए। इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फ़रमाए। हमें हमारी मौजूदा आइंदा नस्लों को हमेशा हमेशा इमाम के सच्चे मुखलिस तरीन और अहले बसीरत आवान और अंसार में जो है वो शामिल फ़रमाए इंशाअल्लाह, आमीन। और इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फ़रमाए इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और फर्स्ट मई है और उम्मीद और दुआ करते हैं ज़िलक़द का महीना भी शुरू हो चुका है। इस मुनासबत से जनाब मासूमा कुम सलाम अलैहा की जो विलादत व सआदत है उस मुतालिक भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी तमाम देखने सुनने वालों को और बिलखसूस जो हमारे चहारदा मासूमीन हैं उनकी जो खिदमत में और दुआ करूँगी कि इन सातों को, इन लम्हों को, इन घड़ियों को हम सब के लिए सआदत का बायस बनाए, हमारे दिलों को उस नूर से मुज़य्यन फरमाए जो नूर हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की हकीकी अतात तक ले जा सके और अल्लाह की हकीकी बंदगी सिखाते हुए इस दुनिया में अपने हकीकी रोल को अदा करने की तौफ़ीक़ात से मुत्तसिल कर सके इंशाअल्लाह, आमीन। नाज़रीन, आज जो हमारा बहुत ही अहम टॉपिक रहेगा वो ये है कि एक तो मुसलमानों की ओवरऑल जो कंडीशन है वो हम देख रहे हैं कि तमाम इक़्तिसादी यानी अगर हुकूमतों के पर्सपेक्टिव में देखें कि जो हुकूमतें हमारी चल रही हैं ओवरऑल मुसलमान ममालिक में बिलखसूस, और अगर चले हम सिर्फ पाकिस्तान ही की बात करें या इंडिया और पाकिस्तान की ही बात करें तो भी हमारे पास वसाइल तो बहुत से हैं लेकिन उनका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं है। और अगर हम हुकूमतों से हट कर सिर्फ़ और सिर्फ तशय्युओ के पर्सपेक्टिव में देखें तो हम ये देखते हैं कि हम जो है हम अपनी जो इंस्टीट्यूशन साज़ी है, जो इदारे बनाना है किसी भी एतबार से, या अपनी जो इकनॉमिक्स है उसको जो अहमियत देना है, इकनॉमिक्स को मज़बूत और मुस्तहकम करना है, उस मुतल्लिक़ हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम बिलखसूस अगर हम तशय्युओ के पर्सपेक्टिव में देखें तो जब भी कोई भी मसलन फ़िक्री, इल्मी या कोई भी इस तरह का इलाही काम करना होता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो फ़ंड्स का आता है। और ये एक मसला बन जाता है कि अब मसलन फ़ंड्स कहाँ से आएँगे और ये काम कैसे होगा। या हम मसलन इमाम बारगाह और दूसरे चीज़ या अपनी अज़ादारी पे तो फिर भी कुछ ना कुछ सब लोग खर्च करते हैं। लेकिन हम ऐसे इदारे क्यों नहीं बनाते कि जहाँ पे इंसानियत साज़ी की जा सके, जहाँ पर हमारी इंडिपेंडेंट तालीमी इदारे हों, इक़्तिसादी इदारे हों, सिस्टम बनाए जाएँ, जहाँ ऐसे जवान और ऐसे बच्चे और ऐसा मुस्तक़बिल तैयार किया जा सके कि जो किसी और की मदद की तरफ निगाह ना करे बल्कि एक इंडिपेंडेंट जो अपना एक वजूद रखता हो तमाम सिस्टम्स के इवन बावजूद रहते हुए भी। क्योंकि ज़ाहिर है हम जब विलायत और इमामत के मानने वाले हैं तो इस मुनासबत से हमारा एक फ़रीज़ा बनता है कि हम इस मुतल्लिक़ सोचें कि हमें अपनी इकनॉमिक्स को, इक़्तिसादियात को किस तरीके से बेहतर बनाना है और किस तरीके से अपने तमाम रिसोर्सेज़ को, चाहे वो इंसानी वसाइल हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल वसाइल हैं, चाहे वो इक़्तिसादी वसाइल हैं, उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है कि हम जो अपने उन असली अहदाफ़ तक पहुँच सकें जो हमारा फ़रीज़ा है, जो कि निज़ाम इमामत और विलायत से हमें जोड़ता है। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आगाज़ सैयद आरिफ़ रिज़वी साहब, उनकी तरफ हम बढ़ते हैं और उनसे इस मुतल्लिक़ जानने की कोशिश करते हैं और कुछ देर में इंशाअल्लाह हमारी सिस्टर सकीना हबीब भी जॉइन कर लेंगी। अस्सलाम वालेकुम आगा, खुशामदीद कहूँगी। आपने हमें वक़्त दिया इस अहम मौज़ू के ऊपर बात करने के लिए, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। अगर थोड़ा इस मुतल्लिक़ बयान फ़रमाएगा कि जो बिलखसूस अगर हम बिलअमूम मुसलमानों की और बिलखसूस अगर तशय्युओ की इक़्तिसादियात की बात करें, इन हालात की बात करें जो इस वक़्त मौजूदा हालात हैं बिलखसूस, और इन जनरल भी अगर हम देखें तो हम इस चीज़ पर क्यों मुतवज्जो नहीं हो रहे कि हम इकोनॉमिकली ख़ुद को इतना साउंड करें कि बाकी सारे काम अपने जो हैं वो अच्छे अंदाज़ से कर सकें। एक सिस्टम ऐसा क्यों
نہیں بنایا گیا، بنانا چاہیے یا بنا ہوا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے، یا اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا آپ کا سوال ہے اور ایک اچھا موضوع ہے، لیکن جو آپ نے ایک بات کی نا کہ ہم ایسا سسٹم کیوں نہیں بناتے. سب سے بڑی مشکل ہماری اہل تشیع کی، خود امت مسلمہ کی ٹوٹل پہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو ایز اے سسٹم نہ سمجھا ہے نہ لیا ہے. دین کو صرف ہم نے چند احکام، چند ارکان اور عقائد اور عقیدتیں اس کے اندر منحصر کر دیا ہے، جبکہ دین ایک پورا نظام زندگی لے کر کے آیا ہے. دین ایک اجتماعی آئین اور منشور لے کر کے آیا ہے جس کی بنیاد سسٹمز کے اوپر ہے، کہ آپ کو دین نظام دیتا ہے. ہر شعبے میں زندگی کے لیے دین جو ہے وہ نظام دیتا ہے. لیکن سب سے اوپر سے اگر دین کا سب سے اوپر جو مادری نظام ہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہے. خود پولیٹیکل سسٹم سے ہی ہم نے دوری اختیار کر لی ہے. ہم نے ہر طرح کی سیاست کی سیاسی نظام کو قبول کر لیا ہے. تو جب آپ دین سے سیاست کو جدا کر دیں گے، یعنی سیاسی نظام کو جدا کر دیں گے، تو پھر نیچرلی ہے کہ آپ کوئی اور نظام نہیں بنا سکتے. اپنے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے نیچے آپ دوسرے نظام کو قائم کریں. میں سمپل مثال دوں کہ مثال کے اندر ایک تحریک چل جاتی ہے سود کے خلاف، ربا کے خلاف، بینکنگ سسٹم میں، کیونکہ آپ نے بات اقتصاد کی ہے. جی بینکنگ سے ربا کو نکالیں. بھائی بینکنگ سے ربا کو آپ نکالیں گے تو ایک پہلو ہے اکنامک سسٹم کا. آپ بینکنگ سسٹم کو کیوں نہیں اسلامی سسٹم بناتے ہیں؟ وہ نہیں بناتے ہیں بینکنگ سسٹم کو، اس کو وہی کیپٹلسٹ سسٹم رکھا ہوا ہے. صرف اس میں سے کہتے ہیں ربا نکال دو، ربا کی جگہ اسلامک بینکنگ لے آؤ. اسلامک بینکنگ میں کیا کرنا ہے؟ ربا کو مزاربہ کا نام، اسی کے نام کے اوپر بینکنگ کر کے اس کو اسلامک بینکنگ بنا دو. ہم سے طرف بیٹھے ہیں کہ دین نے ہمیں نظام کیا دیا ہوا ہے، اور دین نے ہر نظام جو ہمیں دیا ہے اس کی ایک بنیاد رکھی ہے، اس کے اوپر وہ نظام وجود میں آتا ہے. کیونکہ بات آپ نے اقتصادی خود کفالت کی ہے کہ ہم اس اقتصادی طور پہ کیسے مستقل ہو سکتے ہیں، تو میں اسی کو ہی مثال لے کے آگے چلتا ہوں بجائے سے کہ دوسرے نظام پر بات کرنے کی. کہ نے آپ کو کون سا نظام دیا ہے اقتصاد کے لیے جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ ابھی یہی نہیں پتا ہوتا ہے اکثر مسلمانوں کو. کہتے ہیں جی زکوٰۃ کا سسٹم ہے. دین کا اکنامک سسٹم کیا ہے؟ زکوٰۃ. نہیں، دین کا اکنامک سسٹم زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ تو ٹیکس ہے، خمس تو ایک ٹیکس ہے. جس طرح سے ایک سوسائٹی میں ٹیکسیشن ہوتے ہیں، ویٹ ہوتا ہے، کارپوریٹ ٹیکس، انکم ٹیکس ہوتے ہیں، یہ تو ایک رکن حصہ ہے اقتصادی نظام کا. اقتصادی نظام دنیا میں اس وقت کیپٹلسٹ سسٹم ہے. تو دین کا نظام کیا ہے؟ دین کا نظام جو دین نے کرایا وہ ہے انفاق. دین کا کانسیپٹ، فلسفی یہ ہے نظام کو بنانے کی کہ ایک مومن کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ حق نہیں دیا دین نے کہ سرمایے کو جمع کر کے رکھے. اسے سرمایے کو حرکت میں لانا ہے، اسے عمل صالح میں حرکت میں لانا ہے، اسے ایسے کام میں حرکت میں لانا ہے جس سے کہ سرمایہ گردش میں آ کر کے اس میں اور وسعت پیدا ہو، اس کے اندر برکت پیدا ہو، یا اصلاحی کام ہو معاشرے کے اندر. یہ دین کا اکنامک سسٹم ہے کہ مال ایک طرف سے جب آتا ہے تو وہ جمع نہیں ہو جانا چاہیے، اسے نکلنا ہے، اسے بڑھنا ہے. اب یہ نہیں اس کا مطلب کہ صرف چیریٹی کرے پیسوں سے، نہیں. آپ ایک معاشرے گورنمنٹ کے لیے اس پیسے کو خرچ کریں، اس مال کو خرچ کریں جو آپ کے پاس آیا ہے. آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے، آپ ایک فیکٹری لگا دیں، مثال جو ضرورت کی اشیاء بنانے کی فیکٹری لگا دی آپ کہ اب آپ نے اس فیکٹری کے ذریعے روزگار بھی دیا لوگوں کو، خود مستقل ہو کر کے آپ نے پروڈکٹس بنانا شروع کر دیے، آپ کی آئیڈینٹی بننا شروع ہو گئی. تو یہ انفاق ہے جو آپ نے کیا ہے. دین آپ کو مال کا، عمل کا مالک نہیں قرار دیتا ہے، آپ کو امین قرار دیتا ہے کہ آپ امانت دار ہو اللہ کے دیے ہوئے اس رزق کی، اس مال کی، جسے آپ نے آگے صحیح راہ میں استعمال کرنا ہے. اور اس وقت ہماری کوشش زیادہ سے زیادہ مال ہم جمع کریں، اپنے پاس بچا کر کے رکھیں، اس کو سیونگز کریں. مثال 20% چلو تھوڑا متدین ہوگا تو خمس کے 20% نکال کے دے دے گا،
وہ سمجھتا ہے 20% دینے کے بعد 80% اب میرا مال ہے، حلال ہو گیا ہے، اس پہ کوئی مشکل نہیں. ایسے نہیں حلال ہوتا وہ 80%. اگر اس 80% کو آپ نے صحیح جگہ نہیں لگایا تو وہ 80% بھی حرام ہو جاتا ہے قرآن کے نزدیک. فقہ آپ کو کہتا ہے کہ 20% نکال دو تو 80% حلال ہو گیا. جو مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم بہت سے کام آج نہیں کر سکتے ہیں اقتصاد کی وجہ سے، جو درست ہے. کیونکہ اگر آپ قرآن کی آیتوں کو دیکھیں، سب سے پہلے سورہ بقرہ میں جو آیت شروع ہوتی ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو متعارف ہے کہ اہل ایمان کون ہے، متقین کون ہے. متقین کون ہیں؟ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، وہ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں. اس کے بعد مما رزقنا ينفقون. نہیں اللہ نے کہا یہاں پر کہ صلاۃ کے ساتھ وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کہ صلاۃ کے ساتھ اکثر دوسری آیتوں میں دیکھیں تو اقیم الصلاۃ اور اس کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ کہا مما رزقنا ينفقون، یعنی تقویٰ آپ کو نہیں ملے گا. اور جب تک آپ کو تقویٰ نہیں ملے گا، ہدی للمتقین، آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرے گا. اور تقویٰ کی بنیادی کوالیفیکیشنز کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہے، آخرت کے اوپر ایمان ہے، اور ساتھ میں صلاۃ یعنی اللہ سے کنیکشن. اور اس کے بعد آپ نے جو رزق دیا ہے مما رزقنا، یعنی اللہ تعالیٰ جو عطیہ آپ کو دیتا ہے، جو بھی دے اللہ تعالیٰ، انفاق صرف مال میں نہیں ہوتا. اللہ نے آپ کو علم دی، اللہ نے آپ کو مہارتیں دی ہے، جو کچھ بھی دیا ہے اسے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یہ انفاق ہے، یعنی رکنا نہیں ہے اسے. مثال ایک عالم ہے، بہترین، اس نے 20 سال 30 سال علم حاصل کیا ہے، اب وہ ایک مسجد کا پیش نماز بن گیا ہے، نماز پڑھاتا ہے. مثال انگلینڈ میں دیکھیں نا، وہ ظہر کے وقت 4 بندے کھڑے ہوتے ہیں، مغرب کے وقت 6 بندے کھڑے ہوتے ہیں. وہ ان کو نماز پڑھا رہا ہے، نہ وہ کوئی علم کی تبلیغ کر رہا ہے، نہ وہ کوئی علم کی ترویج کر رہا ہے. مال فساد ہے، بگاڑ ہو رہا ہے. یہ انفاق نہیں کر رہا ہے، یہ بخل کر رہا ہے. اس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ بخیل ہے. اور بخیلوں کے لیے خداوند متعال فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا تک کہ نہیں، اللہ ان سے بات تک کہ نہیں کرے گا روز قیامت، جو مالوں کو جمع کرتے ہیں اور انفاق نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. تو سسٹم جو دین نے آپ کو دیا ہے وہ انفاق ہے. اگر صرف ہائپوتھیٹکلی سوچ لے کہ ہر مومن اس سسٹم کو قبول کر لے اپنی سطح پہ، چاہے آپ کا ایک اوورال نظام امامت نہ بھی ہو، کہ میں مال کو روکنا نہیں ہے، اسے صحیح جگہ لگا دینا ہے، جس سے میں نے اس کو امپاور کر دینا ہے، تو بہت سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، آپ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. مثال انگلینڈ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میں ملا ہوں، جو خود اپنی زبان کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 50 ہمارے پاس گھر پراپرٹیز ہیں، 100 ہمارے پاس پراپرٹیز ہیں، 30 40 سال سے ہم یہاں پہ ہیں. اس وقت تو مارگیج 5 پہ مل جاتا تھا، ہم نے لے کر کے رکھ لیے پراپرٹیز. اب وہ پراپرٹیز کدھر جائے گی آپ کی؟ یہ تو انفاق نہیں ہوا نا، آپ نے روک کے رکھ لیا سارا کچھ. اب اس کو نکال کے اللہ کی راہ کے اندر اس کو خرچ کریں، صحیح چیزوں میں اسے خرچ کریں، تو وہ آپ کے آخرت میں بھی کام آئے گا اور دنیا میں بھی کام آ جائے گا یہاں پر. تو بالکل. جب تک کہ اگر ہم تھوڑا ان سسٹمز کی طرف جی جی تھوڑا سا اس میں ایک جو سوال ذہن میں میرے آتا ہے، آپ اس پہ بہتر رہنمائی فرما سکتے ہیں، وہ یہ کہ اس سارے نظام کے لیے اب 2 ایسپیکٹ ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا اپنا ذاتی پولیٹیکل سسٹم ہو، مثلا چلے اگر بالفرض ہم رفلی اگر ہم بات کریں کہ مثلا پاکستان ہے یا انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں یا بنگلہ دیش میں رہتے ہیں واٹس ایور، تو وہ اپنا ایک سیاسی ان کا نظام ہو جو مثلا ان بنیادوں پہ بنا ہوا، جو کہ ابھی تو اوبویسلی ممکن نہیں ہے. لیکن اب اگر وہ نظام سیاست ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ہم بحیثیت مثلاً کہہ لیں شیعہ کہہ لیں، بحیثیت ایسا مسلمان جو مثلاً امت کے لیے درد رکھتا ہے، تو کس طرح کی اقتصادی ہم کام کریں یا کیے جا سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی جو ایک پوٹینشیل ہم اپنا بنا سکتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسماعیلی شیعہ ہیں ان کے جیسے ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، تعلیمی ادارے بنے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں بنی ہوئی ہیں. اسی طرح کیوں ہمارے یعنی تشیع میں یہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں آ رہی اراؤنڈ دا گلوب، جب ہم مثلاً انسٹیٹیوشن اس سینس میں بنا سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم امام بارگاہیں بناتے ہیں اور الحمدللہ وہاں پہ عزاداری سب کچھ چلتا ہے، تو اس طرف کیوں ہم اپنی یوتھ کے لیے کام نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کے بیچ میں کیا رکاوٹیں آپ کو نظر آتی ہیں، یا اس کو کس طریقے سے ہمیں سوچنا چاہیے، پلان کرنا چاہیے یا بنانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے اس سینس میں؟ دیکھیں، یہ بنیادی مشکل اسی لیے کہ دین کا شرازہ علامہ اقبال کے کہ وہ بکھرا ہوا ہے.
اب دین کو آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھا ہوا ہے. کسی نے عبادتیں لے لی ہے, کسی نے عزاداری لے لی ہے, کسی نے عقائد لے لی ہے, کسی نے تھوڑا انقلاب لے لیا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں منتشر ہو اور ایک جگہ آ کر کے نہ ملے تو پھر تو یہ مشکلات آئے گی نا آپ کے لیے, کہ بتائے گا کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو. اب اکثر کام تو یہ علماء کا ہوتا ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی کرے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس دور کی, اس وقت کی کیا ضرورت ہے آپ کے لیے, کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ, کہاں آپ نے پیسہ لگانا ہے. ہم مثال پیسہ لگا دیتے, امام بارگاہیں بنا دی آپ نے, مسجدیں آپ نے بنا دی, آپ نے عزاداری کے اندر پیسہ لگا دیا, ٹھیک ہے اپنی جگہ درست ہے, وہ اس کو ہم تنقید نہیں کرتے, لیکن یہ کافی تو نہیں ہے نا. وہ مان لے کہ مقاصد حاصل ہو رہے ہو تو اس کا اجر ہے, وہاں سے بھی اگر مقاصد نہیں حاصل ہو رہے ہیں تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف ان چند چیزوں کے اندر لگا دیں. قرآن فرماتا ہے نا آپ کا جو ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 ہے شاید, اس کے اندر کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو اور اپنے آپ کو تہلکہ, ہلاکت میں مت ڈالو, اب ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی اگر اللہ کی راہ میں آپ نے انفاق نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ہلاک ہو جاؤ گے, آپ تباہ ہو جاؤ گے. اور یہ ہو رہا ہے آج ہمارے سامنے, یہ کلیئر ہے کہ ہماری جو ہے وہ ڈسٹرکشن کی طرف ہے. کیوں ڈسٹرکشن کی طرف ہے؟ مثال ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہم اپنے اسکول سے, یہ عمل صالح کام تھا, اگر وہاں رہنا ہے, اب طے کر لیا زندگی گزارنی ہے, تو قصلوں کے لیے محفوظ ماحول تو بنائے نا, وہ بھی نہیں کیا آپ نے. آج میڈیا کا دور ہے, میڈیا کے دور میں آپ اپنے نہ پلیٹ فارمز بنا سکے, نہ اپنی میڈیا میں اس طرح کا مقابلہ کر سکے. آپ نہیں, اس کے لیے آپ نے پیسہ ہی نہیں خرچ کیا, وہاں پر تیاری نہیں کوئی اس کے لیے کہ انفاق, یہ میادین ہے جہاں پہ انفاق ہونا چاہیے. دین کی تبلیغ کے لیے انفاق ہونا چاہیے. مثلا علماء کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ عوام کے حوالے نہ ہو, عوام کے ہاتھ میں نہ ہو, ان کو فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے, اور ایک سسٹم ان کو سنبھالے, ایک سسٹم ان کو مینیج کرے. یہ سب کچھ انفاق سے ہوتا ہے, کیونکہ اقتصاد جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ایک معاشرے کی. آپ اقتصاد نور کر کے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو سب کچھ معجزے سے ہو جائے گا, ایسے نہیں ہوتا ہے. خود اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ آپ اپنا اسلحہ جمع کرو, گھوڑے بناؤ, تیاریاں کرو, ساری چیزیں آپ کو خرچ کرنا ہے, تیاریاں کرنی ہے آپ نے دشمن کو کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم ایمان ہیں تو سب کچھ ہو جائے گا اسی طرح سے. آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا, یہ آپ کو اس میدان میں آنا پڑے گا, یہاں پہ خرچ کرنا پڑے گا, تب جا کر کے آگے ایک تبدیلی آئے گی. اور اقتصاد اگر آپ کا درست نہیں ہے آپ کے پاس, تو بہت مشکل ہے آپ کے لیے کام کرنا. اس وقت بڑی مسائل ہے آپ کے لیے کہ آپ کیسے آگے بڑھیں گے. تو یہ کام جو رکاوٹ کہاں پر ہے, رکاوٹ سب سے بڑی یہی ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کو بتائی نہیں جاتی. یہ نہیں ہے کہ ایک قوم کے اندر 100% آمادگی نہیں ہے ان کاموں کو کرنے کے لیے, ایسا نہیں. اگر آمادگی نہیں ہوتی تو یہ لاکھوں کیوں خرچ کر عزاداری پہ, امام بارگاہوں کے اوپر, لنگر پر. اب کوئی جہت ان کو صحیح دے گا تو وہ صحیح جہت پہ جا کر کے خرچ کریں گے, لیکن جہد دینے والے نہیں. کہ جن کو دینا ہے جہد, وہ صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں کہ اگر وہ انہی چیزوں میں لگے رہیں گے تو ہمارے بھی فائدے ہیں اس کے اندر. ذاکرین اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ انہی چیزوں کے اندر ان کو مست رکھو, یہاں وہاں ان کو نہ ہونے دو, تو یہ تو پھر نہیں جا سکتے نا اس طرف. تو وہ جہد دینے کا جو کام ہے وہ علماء کا کام ہے کہ ان کو جہد دیں کہ اس دور کی ضرورت کیا ہے, انفاق کیا مراد ہے قرآن کی. 60 سے 70 مقامات سے زیادہ جو ہے قرآن نے انفاق کے بارے میں کہا ہے کہ انفاق ہے کیا, انفاق کیسے کرنی چاہیے, انفاق کی صفت کیا ہے, انفاق کیسے اللہ نے مثالیں بیان کی ہے کہ کیا ہوتا ہے انفاق کرنے والوں کے ساتھ, انفاق کس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے دنیا میں, کہ جو انفاق کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے ریٹرن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے, اسے کانسیکوینسز ہیں, اور ان کا مقام کیا ہے جو انفاق کرتے ہیں. یعنی اتنی اہمیت قرآن نے اقتصادی نظام کو دی ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں, ہمارے سسٹمز کے اندر یہ غائب ہے, بالکل ٹوٹلی غائب ہے. ہم نے اقتصادی نظام کی طرف کوئی رجوع ہی نہیں کیا ہے کہ ہم خود کفیل ہو جائے, مستقل ہو جائے, اپنی چیزیں بنائیں, اپنے سسٹمز بنائیں, اپنے پروڈکٹس بنائیں. آپ نے مثال دی اسماعیلیوں کی,
اسماعیلی ہے، بوری ہے، یہ کمیونٹیز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلی ترجیح دیتے ہیں کہ بزنس جو ہے اپنی قوم کے ساتھ ہی کرنا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بندوں کو ترجیحات میں رکھیں، ان کو پروموٹ کریں، ان کو سپورٹ کریں تاکہ ایز اے کمیونٹی اسٹرانگ ہو جائے۔ اور یہی ہوتا ہے، انفاق کا مقصد لیکن یہ اگر ہوتا ہے اس کہ میں تو آپ ایک چیز یہ ایک جو کام آپ نے کریں۔ پوائنٹ بیان کیا، معذرت چاہوں گی قطع کلامی کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جی یہاں تو ہم سب ایک دوسرے سے اتنے انسیکیور رہتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ اگر کوئی پروفیشنلی بھی مثلاً اپنا اپنا کام ہی کر رہا ہے تو یا تو ہم جیلس ہو جاتے ہیں یا اس کو ہم ایک اس میں جیسے نا اس کی اہمیت گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے انفاق کی بات کی تو اس میں ہم جنرلی یہ جو ہمارا طرز عمل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب بیسٹ ہم اپنی زندگی کی پسندیدہ جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور جو بچ جاتا ہے اس میں سے ہم کہتے ہیں کہ اب اس میں سے ہم صدقہ خیرات یا مثلاً ہم چلے یہ وقت فلاں جگہ دے دیں کیونکہ یہ بچ گیا ہے، یا یہ چلو ہم دے سکتے ہیں، یا یہ مطلب اگر ہم انفاق کو دیکھیں تو آپ بہتر اس میں رہنمائی مانگ سکتے ہیں کہ جو میں آپ کی بات سے سمجھی ہوں کہ چاہے وہ آپ کی اسکل سیٹ ہیں، چاہے وہ آپ کی نالج ہے، چاہے وہ آپ کی کوئی بھی جی ایبلٹیز ہیں، وہ بیسٹ جو ہیں وہ آپ دین کی راہ میں خرچ کریں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ مگر جو ہمارے ماحول میں بالخصوص اگر ہم پاکستان کے ماحول کو دیکھیں اور پاکستانیوں کے آپسی تعلقات کو دیکھیں تو ظاہراً وہ ایک منافقانہ تعلق نظر آتے ہیں کہ وہ منہ پر تو رسپیکٹ کرتے ہیں پر اندر سے ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں یا تضحیق کرتے ہیں یا انسلٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو امپاور کرتے۔ اور اگر ہم فیملی سسٹم کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہم یہی ہوتا ہے کہ ایک فیملی دوسری سے جیلس ہو رہی ہے، اس کے بچے نے نمبر لے لیا میرے ہم تو ابھی شاید ان اخلاقی جو تنزلیوں سے ہی نہیں نکل سکے۔ تو یہ اہداف کس نے سیٹ کرنے تھے کہ یہ اتنا بڑا مشن ہے جو وقت کے امام کا ہے اور اتنا بڑا نظام ہے جس کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں اور اتنے بڑے گولز ہیں جن کو ہمیں اچیو کرنا ہے، لیکن ان سارے گولز کے اعتبار سے وہ اخلاقیات، وہ بلند ہمتی، وہ جرت، وہ خودداری، وہ خودی، وہ یعنی بیسٹ تو ہم اپنی ذات کے لیے یا استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی ویسٹ کرتے ہیں۔ آپ سوچیں زیادہ سے زیادہ اگر ہمارے پاس پیسے ہوں تو ہم دنیا میں ہالیڈیز پہ چلے جاتے ہیں، تو مطلب اس میں وہ بھی اچھی چیز ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی آپ بچوں کو وہ سکلز نہیں دے رہے جو اس وقت انہیں لیڈ کرنے کے لیے چاہیے دنیا کو کے اعتبار سے۔ اور اگر وہ اس میں لیڈنگ کوالٹیز بھی ہیں تو وہ جا کے انٹرنیشنل اداروں میں جا کے کام کرتا ہے کہ ان کو ہی امپاور کرتا ہے اپنی کسی چیز کو۔ تو یہ جو انفاق کی آپ نے بات کی اس میں تو ہم ہر طرف سے الٹے ہی چل رہے ہیں، اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات تو آپ نے درست کی ہے بالکل کہ اسی طرح سے ہے کہ اندر رائج سسٹم جو ہے وہ سیلفشنس کا ہے، مفاد پرستی کا اس وقت ہمارے اندر ہے کہ ہر کوئی اپنے مفادات کو دیکھتا ہے۔ اور ایک بنیادی مشکل یہاں پہ یہ بھی ہے کہ قرآن سے دوری، اگر قرآن پاک کے باب کو آپ کھول دیں اس کو، تو اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں انفاق کرنے والوں کے لیے، اگر ان وعدوں کو صرف سن لے انسان، دیکھ لے انسان، اس کو پڑھ لے، تو اس کا دل ہے کہ جو کچھ ہے میرے پاس میرا ہے خدا۔ اگر اس کا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر ہے، مثال سورہ انفال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین حقاً، کہ حقیقی مومن کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے۔ پھر اکثر انفاق کو کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ میرا نقصان ہو جائے اگر میں نے سب کچھ دے دیا، تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، انفاق کرو، اچھے حالات میں بھی کرو، سختی میں بھی کرو، اور اس میں کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تمہیں سورہ الاسراء میں کہ اللہ تمہیں دو برابر اور دے گا اس کے بدلے اگر تم نے خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیا تو۔ اب ہمارے اندر مزاج ایسا ہمارا بنا ہوا ہے جو بت گیا ہے ہمیں نا، کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بارے میں سوچو، خود غرض ہو جاؤ، خود پرست ہو جاؤ، خود خواہی کرو، اپنے اوپر سب کچھ لگا دو، اللہ کی راہ میں کچھ بھی نہ کرو۔ یہ ایک سسٹم جس کے اندر ہماری تربیت ہوئی ہے، جس کے اندر ہماری پرورش ہوئی ہے، جس کے اندر ہم نے رشد کیا ہے، وہ سسٹم ہی اس طرح کا ہے جو ہمیں اس طرح کی تعلیمات کو دیتا ہے۔ تو ہمیں ان تعلیمات کو پہلے عام کرنا ہوگا کہ دین کا مطالبہ ایک مومن سے پریکٹیکلی کیا ہے، پریکٹیکلی دین کیا چاہتا ہے ایک مومن سے۔ جب تک ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے کہ اللہ کے وعدے کیا ہے، اللہ کے وعدوں کے اوپر ایمان ہونا چاہیے انسان کو
ایمان صرف یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، ایمان کا مطلب ہوتا ہے اعتماد، ٹرسٹ، اللہ پر ٹرسٹ ہو، اللہ پہ اعتماد ہونا چاہیے، ہر وہ چیز جو اللہ نے کہی ہے، اس کے وعدے جو ہے اس پہ اعتماد۔ میں آپ کو سمپل مثال دوں، انگلینڈ میں اکثر اگر کسی سے کہیں گے نا کہ کنٹریبیوشن کریں کوئی اللہ کی راہ میں، ان کی لمٹ ہی ہوتی ہے 20 پاؤنڈ، 25 پاؤنڈ، 50 پاؤنڈ، اس کے آگے وہ جاتی نہیں ہے، 5 پاؤنڈ، 10 پاؤنڈ۔ اب اتنا کنٹریبیوشن تو پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک نارمل آدمی بھی کر دیتا ہے، 20-25 پاؤنڈ کا، 50 پاؤنڈ کا۔ تو انگلینڈ میں رہنے کے باوجود انفاق نہ کرنا، میں نے اپنے کچھ دوستان سے کہا تھا نا کہ آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، ایک دن کی اپنی ارننگ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا دیں، ایک دن کا انفاق کر دیں آپ، صرف ایک دن کا، وہ بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اگر آپ یہ ڈر کے کرتے ہو کہ ایک دن ہم نے دے دیا تو اس دن کھائیں گے کیا، تو پھر تو انگلینڈ جیسی جگہ میں رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں آپ کو، کہ انگلینڈ ایک دن آپ نہ کمائے اور نہ کھا سکے، ہینڈ ٹو ماؤتھ آپ چل رہے ہیں، تو پھر تو بہتر ہے کہ آپ پاکستان چلے جائیں، وہیں جا کر کے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہنا ہے تو وہیں جا کر کے ہینڈ ٹو ماؤتھ رہے۔ تو یہ جو تعلیمات دین ہے ہماری، اس نے ہمیں اتنا سیلف اورینٹڈ کر دیا ہے، کیونکہ اس میں اجتماعیت نہیں ہے، دین اجتماعی ہے، دین انڈیویجولسٹک نہیں ہے۔ ہمیں عبادت انفرادی بتائی گئی ہے، ہر چیز ہمیں انفرادی بتائی جا رہی ہے کہ آپ یہ کرو میں چلے جاؤ گے، یہ مت کرو ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ہمیں کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اگر آپ یہ کرو گے تو پورا معاشرہ جنت میں جا سکتا ہے، اگر یہ کرو گے تو پورا معاشرہ جہنم میں جا سکتا ہے، یہ نہیں بتاتا کوئی، بلکہ دین کی ساری تعلیمات جو ہے وہ سوشل ہے پوری۔ اور جب تک یہ ایلیمنٹ ہمارے اندر نہیں آتا کہ دین ایک سوشل آئین ہے، دین ایک معاشرے کے لیے آیا ہے، تب تک ہم ان مسائل کو نہیں حل کر سکتے ہیں۔ ہمیں بالکل گراؤنڈ زیرو سے شروع کرنا ہوگا، ہمیں صفر سے شروع کرنا ہوگا۔ جو چیز ذہنوں میں بھری پڑی ہے وہ جب تک باہر نہیں نکلے گی، ہم کہاں انفاق کی طرف آئے۔ آج مثال آپ پاکستان کی مثال لیں، 250 ملین مسلمان، 30-40 ملین جو ہے وہ شیعہ ہوں گے۔ 40 ملین شیعہ، اگر $1 سے مراد 300 روپے، اگر 300 روپیہ $1 مہینے کا نکالے تو $40 ملین آپ صرف شیعہ نکال سکتا ہے انفاق کے نام پر۔ 300 روپے تو کوئی ایوریج مشکل ہی نہیں ہے، بالکل میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، بڑی بات کر ہی نہیں رہا ہوں میں۔ ایک برگر پیزا کھاؤ گے تو وہ 700-800 روپے کا، وہاں پہ 1000 روپے کا ہوتا ہے۔ تو 300 روپیہ اگر 40 ملین شیعہ نکالے تو $40 ملین یعنی $500 ملین آپ سال میں نکال سکتے ہیں۔ اس سے آپ کتنے آپ کے سسٹمز بنا سکتے ہیں، آپ کی سکولز بنا سکتے ہیں، آپ کے میڈیا آؤٹلیٹس بنا سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کام کو کرنا، لیکن کون یہ فکر، کون یہ رہنمائی کرے، کون وہ میرے کارواں ہو جو اس کو ان کے اندر سے یہ چیز نکالے باہر۔ ہم بھی تو فرقوں میں بٹے ہوئے نا، شیعوں کے اندر بھی اتنے فرقے بنے ہوئے، ہر عالم نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، وہ اپنا فرقہ لے کر کے چلتا ہے، وہ اپنا فرقہ لے کر کے چلتا ہے، قرآن کی طرف نہیں آتے، قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے، رجعت نہیں کرتے، کیسے ہوگا؟ مثال اللہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ فارم آپ کو دیا ہے، نماز جمعہ، کہ نماز جمعہ میں آؤ، اپنا رزق چھوڑ کر کے آؤ نماز جمعہ میں، اس کے بعد رزق کی جستجو میں نکل جاؤ۔ کیوں بلایا، کیوں کہا سب کچھ چھوڑ دو؟ کیونکہ یہ امت سازی کا میدان ہے۔ اب اسی نماز جمعہ کو شیعہ نے جو ہے اپنی لسٹ سے ہی نکال دیا، اپنی کام سے باہر ہی کر دیا کہ یہ واجب ہے ہی نہیں، قرآن پکار کے چھوڑ دو، جب ندا ہے صلاۃ جمعہ کی تو سب کچھ چھوڑ کر کے دوڑ پڑو، فَاسْعَوْا، دوڑ کے نکل جاؤ۔ شیعہ کہتا ضروری نہیں، جب تک امام زمانہ نہیں آتے ہمیں کیا کرنا ہے نماز پڑھ کے، یعنی جب تک امام زمانہ نہیں آتے آپ کو امت بن کے کیا کرنا ہے، آپ کو ضرورت ہی بننا۔ اس طرح کا دین جب سکھایا جائے تو آؤٹ پٹ وہی نکلے گا، نتیجہ وہی نکلے گا جو آج آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر یہی ہوگا کہ چند صالحین ہوتے ہیں جو اصلاح کرتے ہیں، اصلاح کرتے کرتے پھر اللہ ان کو اپنا مقام دے دیتا ہے۔ اللہ تو نتیجے نہیں دیکھتا، اللہ تو کوشش دیکھتا ہے۔ اللہ ان کو مقام دے دیتا ہے، ان کو نجات دے دیتا ہے، لیکن قوم نجات یافتہ نہیں ہوتی ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ عذاب کی زد میں آ جاتا ہے، معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ہم معاشرے کو تباہ کرتے ہیں تو مصلحین کو پہلے نکال لیتے ہیں باہر، مصلحین کو باہر نکال کے معاشرے کو برباد کر دیتے ہیں، معاشرے کو نابود کر دیتے ہیں۔ پھر یہی اینڈ ہوتا ہے جو قرآن نے بتا دیا ہے اس طرح کے معاشروں کا۔
تو یہ ضروری ہے ہمیں کہ ایک رجت چاہیے، ہمیں دین کی طرف رجت چاہیے، قرآن کی طرف رجت چاہیے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کی طرف رجت چاہیے کہ ان کی سیرت کیا تھا. تب ہم ان مسائل کو حل کر سکیں گے کہ ہم اپنے اقتصاد کو کیسے بہتر کر سکیں اور کس طرح سے ایک کمیونٹی بنے، ایک سسٹم کی طرف آئے اور اس سسٹم کے اندر سب کچھ ہونا کہ اس سسٹم سے باہر جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا. اور اتنا خوبصورت نظام اللہ نے دیا ہے ولایت کا کہ ولایت اسی کا نام ہے کہ آپ ایک نقطے پہ کنیکٹ ہو جاؤ، نہ کہ ہر جماعت اپنی ہو، ہر ٹرسٹ اپنی ہو، ہر مسجد کے اندر ایک ادارہ اپنا ہو. ایک نقطے پہ کنیکٹ ہو، وہاں سے رہنمائی لے کر کے ایک امت آپ بن سکتے ہیں. تو یہ سسٹم جب آپ چھوڑ دو گے ولایت کا تو باقی جو ضمنی سسٹمز ہیں وہ تو نہیں بن سکتے. وہ کیسے بنیں گے؟ کون بنائے گا؟ ولی کا کام ہے اس کو بنانا، ولی کا کام ہے رہنمائی کرنا. جب ولایت کو ہی آپ نے چھوڑ دیا ہے، امام آپ نے چھوڑ دیا ہے، آئیں گے اس کی طرف نا. تو یہ ساری بنیادی چیز کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اگر ہمارے ساتھ سسٹر سکینہ حبیب بھی ہیں جو جرنلسٹ ہیں. سسٹر سکینہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اتنی شارٹ نوٹس پہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہیے. آپ کیا سسٹر کس طریقے سے تجزیہ کرتی ہیں اس چیز کا کہ بالخصوص جب ہم کوئی بھی اچھا کام کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کس طرح کی مشکلات آتی ہیں اقتصادی اعتبار سے، اور بالخصوص اگر ہم اپنا نظام بنانا چاہیں، یعنی اگر ہمارے پاس اس وقت سیاسی نظام تو نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ایک تشیع اٹسیلف ایک طاقت ہے، ان دا سینس کہ چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی بھی ہوں، سب نے اپنے اپنے مراکز تو ہر جگہ بنائے ہیں. مگر جب ہمارے بچوں نے کالج، یونیورسٹی، علاج، معالجہ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز کرنی ہوتی ہے یا ریسرچ کرنی ہوتی ہے تو ہم دوسرے اداروں کی طرف دیکھتے ہیں جو مثلاً یعنی ہارورڈ یونیورسٹی دیکھیں گے، آکسفورڈ دیکھیں گے مثال کے طور پہ. لیکن ہماری مسلمانوں کی اس انداز سے ہم لوگوں نے اس طرح سے انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں کی ہے کہ جو حق رکھتی تھی کہ کی جاتی. تو آپ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم سب لوگ ولایت کے محور کے نیچے ہوں اور اپنی بیسٹ سکلز کو انفاق کریں یعنی دین کی راہ پہ. ابھی جو سکلز ہم انفاق کرتے ہیں، بچہ کچھ آتا ہے، بچی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، جب تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو یہ گھنٹہ ہم دین کو دے دیں یا یہ چیز ہم دین کو دے دیں. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم یہ سب نظام جو ہے ترویج دیں، اس کو اسٹیبلش کریں، اور اس متعلق ہمیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سب کرنے کی ضرورت ہے؟ جی سسٹر فائزہ، سب سے پہلے تو سوشل ولایہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور جس طرح سے ہم لوگ نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، جیسے ابھی آپ اور میں ڈسکشن کر رہے ہیں، سید عارف صاحب بھی موجود ہیں، یہی چیز جو ہے آگے ہمیں لے جانی چاہیے. ہمارے یوتھس کو جو ہے ہمیں انکریج اور انسپائر کرنا چاہیے کہ یہ موضوعات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو بہت کم تر سمجھتے ہیں کہ کیونکہ obviously due to the media, right, we think that other brands are better than our local brands. That is the problem. It's because of the media mindset, the media mentality جو media ہمیں ایکچولی دکھاتا ہے. I think میں نے ایک مرتبہ کسی ڈسکشن میں یہ بات بتائی بھی تھی کہ ہم جو ہے اس وقت دجالی دور میں رہ رہے ہیں، اور جیسے ہمارے اسکرینس پہ جو انفارمیشن آ بھی رہی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کتنی حقیقت ہے اس میں اور کتنا مطلب باطل چھپا ہوا ہے. بیکاز آف دیر از اے لینس، اے سرٹن لینس جو کنٹرول ہو رہا ہے by the media puppeteers, the media puppets, جیسے مرڈاک ہیں اور who control like Fox News وغیرہ، BBC وغیرہ. There are certain channels that are controlled by these kind of personalities and figures, and they have a mission behind it. The mission is کہ ہم جو جیسے شیعہ یوتھ ہیں، ہمیں جو ہے جو صحیح راستہ ہے اس سے جو ہے ڈائیورٹ کرنا، یہ ذہنوں میں ڈالنا کہ جو ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے، جو زندگی جیسے امریکہ وغیرہ میں ویسٹ میں ہے، وہ بہت اچھی لائف ہے. پر ایکچولی اگر ہم لوگ لائف کو جب جیتے ہیں، وہاں پہ جب ہم رہتے ہیں اور جو چیلنجز ہمیں نظر آتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دس از آل ماڈرن سلیوری بیسکلی. دس از وی آر لیونگ انڈر آل دیز سپر پاورز ہو آر کنٹرولنگ آور مائنڈ سیٹس. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ خود جو ہے
اپنے انسٹیٹیوشنز بنائیں، ہم جو ہے ایسے انسٹیٹیوشنز بنائیں کہ جو خود اپنی فنڈنگ کرتے ہوں، کسی پہ ڈپینڈ وغیرہ نہیں کرتے ہوں. جو زائنسٹ امپیریل پاورز ہیں ہمیں ان سے جو ہے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانا چاہیے. اور یہ جو شعور ہے ہمیں، اگر ہم علماء ہیں، ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں، اسکالرز ہیں، اگر وہ ہمیں آگاہی دیں تو یوتھ جو ہیں وہ زیادہ ان لوگوں سے جو ہے مطلب ایک انسپریشن پاتے ہیں. اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم لوگ یہ چیزیں کر بھی رہے ہیں، ہمیں دین اسلام کی بھی نالج ہونے چاہیے. یعنی جو فقہ مسئلے ہوتے ہیں اکثر جو ہے یوتھ اس میں اتنی ترجیح نہیں دیتے. فار ایگزامپل جیسے اگر سود کی بات ہو رہی ہے، اسلام میں سود لینا اور دینا سختی سے منع ہے، تو اگر ہم لوگ جو ہے اگر ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں فنڈنگ وغیرہ کے لیے وغیرہ، تو یہ غلط حرام چیز ہے نا. اور پھر عدل و انصاف کا ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کاروبار میں دیانتداری اور وعدے کی پابندی اور منصفانہ رویہ جو ہے وہ بہت لازمی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے، خمس کا بھی، اور یہ جو پہلو ہوتے ہیں ان پہ بھی جو ہے ہمیں بہت اٹینشن دینا چاہیے، تاکہ you see these are the things sometimes that جیسے سید عارف نے بھی پہلے بیان کیا تھا کہ ہمارے خود کے شیعوں کے اندر، شیعہ کمیونٹیز کے اندر فرقے ہیں، and you know we have our own differences. These differences are I think created because of our مسائل. جب ہم لوگ خود اچھی طرح سے اپنے فقہ مسائل کو نہیں سیکھتے اور پڑھتے، اور پھر جب بہت سارے اسکالرز جو ہیں آ کے ہمیں بتاتے ہیں مختلف چیزیں کہ یہ بھی ٹریڈیشن میں ہے، وہ بھی روایت میں ہے، یہ کرو تو وہ کرو، جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے کنفیوز ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ فرقے بڑھ جاتے ہیں اور لوگوں کے بیچ جو ہے وہ کمپلیکیشنز وغیرہ آ جاتی ہیں. تو وی شوڈ نو کہ ہم لوگ کس رہبر کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگ کون سے رہبر کو مطلب ہم لوگ رہبر کو کتنا صحیح طریقے سے فالو کر رہے ہیں. کون ہمارا جیسے فادر ہے، ہمارے جو آقا ہیں، رہبر ہیں، وہ جو ہمیں چیز دے رہے ہیں، ان کو جو ہے ہمیں صحیح طریقے سے فالو کرنا چاہیے. بیکاز ناؤ اڈیز آپ there are certain scholars who say that they are ayatullahs and marjas, and they are also doing their teachings to our Shias, but of course in different parts of the world. We have to be very careful, and our youth don't know this, right? وہ تو فالو کریں گے، ان کو کہا جائے گا کہ یہ بھی شیعہ ریلیجن ہے، بٹ انفارچونیٹلی اس میں فیبریکیشنز ہوتے ہیں کبھی کبھی جو آپ کو غلط راستے پر لے جاتے ہیں. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو روٹ فاؤنڈیشنز ہیں پہلے سے جو ہے وہ اسٹرانگ ہونے چاہیے. ولایت کے اوپر جیسے آپ نے بولا، قرآن کی جہاں تعلیم کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، احادیث وغیرہ، ائمہ علیہم السلام کی جو ٹیچنگز ہوتی ہیں، ہمیں جو ہے بچپن سے جو ہے جو ہمارا روٹ ہوتا ہے وہ بہت ہونا چاہیے. ہمارے تربیت پہ ہوتا ہے کہ ہماری تربیت کس طرح سے کی گئی ہے، ہمارے ماں باپ نے جو ہے ہمیں کتنا سکھایا ہے. کیونکہ پھر آگے جا کے اگر آپ کوئی ماحول میں جائیں گے، جو بھی انوائرمنٹ آپ کے سامنے آئے گا، یو ول نو واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. آپ حق اور باطل کے بیچ، حرام اور حلال بیچ جو ہے وہ ڈفرینسیشن کر پائیں گے. آپ جو ہے ڈائیورٹ نہیں ہو پائیں گے بیکاز آف دا انفلوئنس آف دا دجالی میڈیا اینڈ ایوری تھنگ. تھینک یو سسٹر سکینہ. آگا تھوڑا سا اس میں جو بھی سسٹر نے باتیں کی ان میں سے کچھ جو پہلو میرے ذہن میں آتے ہیں اس میں آپ بہتر رہنمائی فرما سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انقلاب اسلامی مثلاً ہم جسے کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ہے جو مثلاً دین کی بنیادوں پر الہی قرآنی اور جو رسول اور آل رسول سے جو اقدار ہمیں ایک نظام کے پرسپیکٹیو میں ملتی ہیں اس اعتبار سے بلڈ ہوا ہے. اور جب اس پر تنقید کی جاتی ہے تو پہلی تنقید اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ بھی تو سودی نظام ہے، وہاں پہ بھی تو لوگ سوتے ہیں اور دس اینڈ دیٹ. دوسرا چیز یہ ہے کہ جس طرح بھی ہم ایک سیاسی نظام کے علاوہ ایک نظام کی بات کریں کہ ایک ولایت کے نیچے ہمارا ایک سینٹرل ولایت کے نیچے ایک ایسا نظام ہو کہ جس میں ہم خود بحیثیت تشیع جہاں بھی ہوں اراؤنڈ دا گلوب اپنی انسٹیٹیوشن بلڈنگ کریں، اپنی جو ادارہ سازی کریں اور ایسے ادارے بنائیں کہ جہاں پہ ہمارے بچے تعلیم، تربیت، ہر چیز حاصل کریں. تیسرا اسپیکٹ یہ آتا ہے کہ جب ہم اسی تنقید کو بھی دیکھتے ہیں جیسے جو کہ انقلاب اسلامی کے اوپر کی جاتی ہے کہ بھی مثلاً یہاں پہ تو
تعلیمی طور پہ تو انہوں نے کافی ابھی بہتری اور ترقی کی ہے، لیکن obviously اقتصاد کا نظام بنایا جا رہا ہے۔ ابھی جو گلوبل سسٹم ہے وہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے، تو جو اسلامی نظام ہے جو کہ یہ جس طرح سے آخر کیپٹلسٹ نظام بھی شروع ہوا ہوگا نا کہ اس طرح سے یہ بنا ہے اور اس کے بعد یہ فلوٹ ہوا ہے اور پوری دنیا میں یہ گیا ہے، تو اسی طرح کا ایک دین اسلام کے پرسپیکٹو میں ایسا نظام تشکیل دینا کیوں مشکل ہے یا ناممکن ہے کہ جو اراؤنڈ دا گلوب سب کو ایکسیپٹیبل بھی ہو اور وہ دینی اور الہی اقدار کے اوپر بھی ہو۔ ایک تو یہ پہلو، اور دوسرا جو ابھی ہم ولایت کے نیچے جنرل جو ہماری انسٹیٹیوشنل بلڈنگ ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو ان دو ایسپیکٹس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ابھی اگر جن لوگوں نے مثلاً اگر ایک جی تو وہ پہلو ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس اعتبار سے کہ ہم ولایت کے نیچے رہتے ہوئے اپنی انسٹیٹیوشنز کیسے بلڈنگ کریں اور بچوں کو کیسے وہ کریں ویژن دے ارلی ایئرس میں اسپیشلی، کیونکہ آپ دیکھیں میں جب ابھی رابر کی وہ برتھ ڈے گزری تو اس میں ویسے میں ایک کلپ سا دیکھ رہی تھی اور وہ بہت جیسے کہہ لیں 15-16 سال کی یا 17 سال کی ایج کی وہ ان کی کوئی ویڈیو تھی جس میں انہوں نے امامہ سا پہنا ہوا تھا، ان دا سینس کہ وہ بہت ارلی ایئر سے ہی انہوں نے دین مثلاً سیکھا اور پھر اتنے کام انہوں نے دین کی خاطر کیے اور ابھی تک الحمدللہ وہ کر رہے ہیں۔ تو جبکہ ہمارے یہاں پہ جو مثلاً ہم پاکستان انڈیا کے مسلمان ہیں وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ دین سیکھے گا تو کھائے گا کیسے، زندہ کیسے رہے گا، زندگی گزارے گا کیسے، تو یہ ساری چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہم میں اگر آرگنائز جیسے کنفیوژن سے نکلنا ہو تو کیا کرنے کی ضرورت ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہم اس کو گائیڈنس لینا چاہیں اس مناسبت سے؟ تو جی آپ نے جو بات کی، پہلے بھی اس سسٹر نے بھی جو بات کی کہ ہمیں ڈیفینیٹلی ایک مرکزیت کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور دین ہے ہی، دین کا سسٹم ہی ہے یہ ولایت کا کہ آپ کو ایک مرکز مربوط ہونا ہے۔ لیکن یہاں پر جب ہم ان تھیوری تو ٹھیک ہے، جب ہم پریکٹیکلی جیسا آپ نے مثال دی نا کہ لوگ کہتے ہیں ایران میں بھی تو سود ہے، ایران میں بھی تو فلاح ہے، ایران میں بھی تو یہ ہے، ہم کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں یہاں پہ۔ دیکھیں ایران کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک آئیڈیالوجی جو انقلاب اسلامی کی آئیڈیالوجی ہے جس سے ایک نظام ولایت جو ہے وہ وجود میں آیا تھا، تو پہلے سے صحیح نافذ ہوا نظام ولایت۔ دوسرا ہے ایرانین سسٹمز جو اس کے اندر ہے۔ اب ممکن ہے کہ یہ بہت سے نظام جو سب سیٹ سسٹمز ہے اور ہے اسی طرح سے، ممکن نہیں اسی طرح سے کہ سارے اسلامی نہ ہوں، سارے پرفیکٹ نہ ہوں، کہ ایک معاشرے کو جو ہزاروں سال سے ملوکیت میں تھا اور بادشاہیت میں تھا اسے ایک ٹرانسفارمیشن میں ٹائم ہے، اور خاص کر کے ایک انقلاب آنے کے بعد اس کے اوپر بیرونی جنگ اور بیرونی پریشر جو اب تک چل رہا ہے، تو ہر چیز تو ریفارم نہیں ہوتی ہے ایک اوور نائٹ، اٹ ٹیکس ٹائم۔ اب یہاں ہم جو ایک ہمارے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے نا کہ ایک طرف ایک طبقہ ہوتا ہے وہ ہر چیز کو وہ آئیڈیلسٹک پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے کہ ایران میں جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے، یہی ہمارے لیے حجت ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے، اسی کو فالو کرنا ہے۔ دوسرا طبقہ ہے وہ اس کو کرٹیسائز کرنے لگتا ہے کہ ایران کے اندر یہ چیزیں غلط ہے، اس کا مطلب آئیڈیالوجی بھی غلط ہے، اس کا مطلب آئیڈیالوجی بھی ٹھیک نہیں ہے، ولایت کا بھی انکار کرتی ہے۔ نہیں، اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ نے آئیڈیالوجی لینا ہے جو اس دور میں ہم جسے کہتے ہیں خط امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ، جس سے مقام معظم بھی اس راہ پر ہے، اور پھر آپ نے اپنی لوکل مرکزیت کی طرف آنا ہے، تب آپ کوئی پریکٹیکلی سٹیپ لے سکتے۔ پریکٹیکلی آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ تھیوریٹیکلی صرف کنیکٹڈ رہیں گے ایک مرکز سے، لیکن عملی ولایت نہیں آئے گی آپ کی۔ اب آپ نے لوکلی دیکھنا ہے کہ آپ کی مرکزیت کہاں پر ہے اور کس معیار پہ آپ لوکل مرکزیت کو سلیکٹ کریں گے۔ آپ کے پاس کئی علماء، کئی ادارے، کئی انسٹیٹیوٹ، کئی جماعتیں چل رہی ہیں سامنے آپ کے، آپ کسے سلیکٹ کریں گے؟ اسی کو سلیکٹ کریں گے جو اس دور کا مصداق قرآنی اور ائمہ علیہ السیرت اور اس نظام الہی نظام کا جو راستہ ہے، مصداق ہے اس کا، وہ راہ امام خمینی ہے۔ یعنی وہ شخصیتیں، وہ مراکز جو اس راہ کے اوپر ہے مکمل طور پہ، یہ آپ کے لیے مرکز بن سکتے ہیں۔ اور واقعی آئیڈیالوجیکل راہ پر نہ ہو کہ ظاہری پرچم اٹھا لیا ہو ولایت کا اور نام لے رہا ہو ولایت کا، یہ آپ کو ایسا کہ وہ واقعی مثال ایک انقلابی ادارہ ہو وہ جمہوریت کا بھی حصہ بن جائے، نہیں، یہ مرکزیت نہیں ہو سکتی، آپ یہ ریجیکٹڈ ہے، آپ یہ نہیں ہو سکتی مرکزیت کہیں بھی، کتنا بھی انقلاب کا نام لے ہو۔ تو آپ نے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون ہے جو آپ کو اس راستے پہ لے کے چلتا ہے۔ میں مثال دوں،
ایران میں امام خمینی نے انقلاب برپا کیا تو امام خمینی سے پہلے علامہ اقبال نے وہی نظریات دیے تھے پاکستان کو جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے. تو ہے لوکل مرکزیت، لوکل افکار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں موجود تھے. اسی طرح سے ہر معاشرے کے اندر ایسی شخصیت، ایسے ادارے بھی وجود میں آتے ہیں جو آپ پر ہوتے ہیں، اس خط کے اوپر ہوتے ہیں، جن کو آپ نے قبول کرنا ہوگا، جن کو آپ نے کرنا ہوگا، اور ان کے ساتھ مل کر کے، ان کے ساتھ کنیکٹ ہو کر آپ یہ چینج لا سکتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر. دوسری بات یہاں پہ یہ کہ ہم ایک ایلیمنٹ کو بھول جاتے ہیں ہمیشہ کہ نظام ولایت ایران میں آ گیا اور نظام امام زمانہ کا نظام ہے، اس کے آگے اور کچھ ہے ہی نہیں. ایسے نہیں ہے. آپ نے اپنے گھر کے نظام ولایت قائم کیا ہوا ہے. والد جو ہے وہ ولی ہے بچوں کا، بچی کی شادی اس کی مرضی کی بنا نہیں ہو سکتی ہے، شوہر کا بھی، بیوی کا بھی وہ ولی ہے. آپ نے قائم کیا ہے ایک لیول کے اوپر، آپ نے نظام ولایت کو اسٹیبلش کیا ہے، چاہے سمجھے ہو یا بنا کیا ہے آپ نے امپلیمنٹ. اس کو سسٹم آپ کے گھر کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے آپ سوشل لیول پر بھی جہاں آپ رہتے ہیں، جس مکان میں ہیں، جس زمان میں ہیں، آپ ایک مائکرو لیول کے اوپر نظام امامت قائم کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے. اس کی مثال آپ دیکھیں اسماعیلی ہے، ٹھیک ہے، ان کا رہبر جیسا بھی ہو لیکن ایک سسٹم کے تحت وہ کنیکٹڈ ہے. بوہرا کمیونٹی ہے، جیسا بھی ان کا رہبر ہو وہ ایک سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. وہاں پر آپ کو نظام امامت کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے امام درست نہیں ہے اس لیے ڈائریکشن بھی غلط ہو جاتا ہے ان کا، لیکن ان کا سسٹم تو ہے نا، سسٹم سے تو سارے کنیکٹڈ ہے نا. تو یہ آپ ایک نظام ولایت، نظام امامت ایک قائم کر سکتے ہیں، چاہے آپ طاغوتی معاشرے میں کیوں نہ ہو، ایک حد تک کہ جہاں تک کہ آپ جا سکتے ہیں. مثال بات آپ نے اقتصادی سسٹم کی تھی، کیوں نہیں ہو سکتا اقتصادی نظام آپ کا اپنا؟ آپ کیوں ڈیپینڈنٹ ہے؟ مثال آپ کے پاس ایک خمس کا سسٹم، یہ سسٹم ہے نا خمس کا، کہ مرجع تقلید کو دیتے ہیں یا مرجع تقلید کے جو نمائندے ہوتے ہیں جن کے پاس اجازہ ہوتا ہے ان کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک لیول تک کے تو یہ سسٹم بن گیا آپ کے پاس کہ آپ نے دینے کو ریگولیٹ کر لیا، لیکن یہ کہاں لگ رہا ہے یہ ریگولیٹ نہیں ہے. ایک ادھورا سسٹم ہے جس کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں. کہاں لگ رہا ہے یہ ریگولیٹڈ نہیں پر. تو اس طرح سے سسٹمز آپ بنا سکتے ہیں انفاق کے حوالے سے بھی کہ لوگوں کے ساتھ کنٹریبیوشن لے کے ان کا سکتے ہیں اس کی طرف. اس میں کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے جو ہمیں لگتی ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ ایک طرف ہم بہت اوپر دیکھتے ہیں نظام امامت اور ولایت کو ایران میں، دوسری طرف ہم جب نیچے آ کے اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس گیپ کو تو فل ہی نہیں کر سکتے اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے. ایسے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ممکنات میں سے ہے. امام نے خود فرمایا تھا نا کہ یہ انقلاب ایک سٹیج ہے، انٹرم سٹیج ہے، ہمیں اسے آگے بڑھ کے حکومت اسلامی کی طرف لے کر کے جانا ہے مکمل. اور یہ امام کی میں مثال دوں کہ امام نے ایک ٹیم بنائی ایک علماء کی، تو کہا کہ اقتصادی نظام بنا کر کے لایا میرے سامنے نا، ایک سسٹم بنا کر کے دیں. اب کچھ عرصے کے بعد یہ لے کر کے آئے فائلیں، اور یہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ امام نے اٹھا کے فائلیں پھینک دی ان کے سامنے کہ میں نے تمہیں نظام بنانے کی کہا تھا، آپ احکام لے کر کے آئے ہو میرے پاس. تو نظام نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے. سسٹم کے اندر پہلے آئیڈیالوجی ہوتی ہے، آئیڈیالوجی کے اوپر ویلیوز ہوتی ہے کہ آپ کی آئیڈیالوجی پہ ویلیوز کیا ہے، آپ کی کون سی قدریں ہیں جس کے اوپر سسٹم بنے گا. اس معاشرے کی بنیاد فضیلتوں پہ ہوتی ہے، ویلیوز پہ ہوتی ہے اسلامک سسٹمز کی. نان اسلامک سسٹمز کی جو ہوتی ہیں وہ وسائل کے اوپر ہوتی ہے، مینز کے اوپر ہوتی ہے. لیکن اسلام مینز کے اوپر معاشرہ نہیں بناتا، اسلام ویلیوز کے اوپر معاشرہ بناتا ہے، سسٹمز بناتا ہے. تو آئیڈیالوجی کے اوپر جو ہوتی ہے وہ آپ کی ویلیوز ہوتی ہیں، اور ویلیوز جو ہے ایک سکیلیٹن ہے ایک طریقے سے، اس سکیلیٹن کے اوپر آپ کا سسٹم ہے، سارے آرگنز اس سے آپ کے کنیکٹ، اس سکیلیٹن کے اندر ویلیوز کے اوپر. اب یہاں سے اس کے بعد شروع ہوتے ہیں لاز، قوانین، احکام، اس کے بعد آتے ہیں. پہلے سسٹم بنتا ہے پھر قوانین آتے ہیں. مثال ایک ٹریفک کا سسٹم آپ لے لیں، آپ ایک ٹریفک لائٹس بنا دیں لیکن سسٹم ہی نہ ہو کوئی کہ گرین پہ ریڈ پہ رکنا ہے، کہاں پہ یو ٹرن ہونا چاہیے، کہاں پہ لیفٹ ٹرن ہونا چاہیے، اگر کوئی وائلیشن کرے کیا ہونا چاہیے، گاڑی چلانے کا حق کسے ہے کسے نہیں ہے،
طرف چلانا چاہیے کس طرف نہیں چلانا چاہیے. آپ ٹریفک لگا دیں لیکن سسٹمز نہ بنائے, ریگولیشنز نہ, کنٹرول نہ بنائے, تو وہ نہیں چلے گا سسٹم آپ کا, وہ ہے ہی سسٹم آپ کا وہاں پر. پہلے آپ کو سسٹم بنانے ہوتے, اندر سسٹم کے مطابق احکامات آپ کے جو ہے وہ بنتے پر, اور یہ ہو سکتا ہے یہ کام, یہ کوئی بڑا کام ایسا نہیں ہے. مثال سکولز ہیں, کیا آپ سکولز کے اندر اسلامی تعلیمی نظام نہیں لا سکتے؟ آپ کوئی نہیں روکتا آپ کو. آپ کی سکول ہے, ٹھیک ہے, بچے نے جا کے 9ویں 10ویں ایگزام دینے, دے دے گا جا کے بورڈ ایگزام. سکھانا تو وہی ہے نا آپ نے اس کو, جو معاشرے میں, جو سائنس میں, جو میتھس میں, الگ چیز نہیں آتی ہے, لیکن ایک نظام تعلیم کے تحت تو اس کو سکھا سکتے ہیں نا. یعنی اسلامی نظام تعلیم کی بنیاد کیا ہے؟ آئیڈیالوجی. وہ کیا ہے کہ انسان کو علم جو ہے اسے مقصد خلقت تک پہنچائے, انسان سازی. تعلیم کا مطلب ہے انسان سازی. پھر وہ ویلیوز کیا ہونی چاہیے, ٹیچرز کی ویلیوز کیا ہونی چاہیے اسلامی نظام میں, اسلامی نظام میں اسٹوڈنٹس کے اندر وہ قدریں کون سی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ اپنی ہی اسکولوں میں کر سکتے ہیں یہ کام, لیکن نہیں کرتے. ہمیں ریڈی میڈ چیزیں ملتی ہیں, اسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس پہ کاسمیٹکس لگاتے ہیں تھوڑا سا اسلام کا, کہ صبح اسمبلی ہوگی جس میں دعا ہوگی, قرآن ہوگا, نماز کے ٹائم پہ نماز ہوگی, لڑکیاں حجاب پہن کر کے, لیکن ہوگا کو ایجوکیشن. تو کہاں سے اسلامی نظام تو کو ایجوکیشن کو قبول ہی نہیں کرتا, ٹوٹلی ریجیکٹ کرتا ہے اس کو. کہاں سے آپ نے سسٹم کو تو نہیں بنایا نا, آپ نے صرف پیچ ورک کیا ہوا ہے. یہ خم, زکوٰۃ, صدقہ, یہ سب پیچ ورک ہے, یہ اسلامی اکنامک سسٹم نہیں ہے. یہ اسلامک اسکول سے صرف کاسمیٹکس ہے, یہ نہیں ہے اسلامی نظامی تعلیم نہیں ہے. نظام جس طریقے سے بنتا ہے آپ اس طریقے سے فالو کریں گے تو بنا لیں گے آپ. یہ مشکل کام نہیں ہے, اس کو آپ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ, ایسی کوئی بڑی مشکل نہیں ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس ایسے انٹلیکچوئلز بھی ہیں قوم کے اندر جو باہر کی معاشرے میں خدمات دے رہے ہیں, ان کے سسٹمز میں خدمات دے کر کے ایکسپرٹس ہو جاتے ہیں, ان کو ایوارڈز ملتے ہیں, کہاں کہاں تک پہنچ جاتے. تو کیا وہ کام دین کے اندر نہیں کر سکتے وہ کام؟ لیکن بات وہی ہے نا کہ وہ میر کارواں چاہیے جس کی نظریں بلند ہو, حوصلہ بلند ہو, جو آ کر کے یہ جہد دے اس قوم کو اور اس کی طرف, نظام کی طرف لے کر کے آئے. ہم سسٹمز کی طرف ہی نہیں چاہتے, جو چل رہا ہے وہ بس احکاموں کے اندر سوچتے کہ انفرادی دین ہے, یہ دین مجھے جنت دے دے گا, مسئلہ تمام ہو گیا, مرنے کے بعد کامیاب ہو جاؤں گا. ایسے, لیکن اس طرح سے حقیقت نہیں ہے. اگر قرآن کو دیکھیں تو قرآن نظام کی بات کرتا ہے, ایک سوشل سسٹم کرتا ہے. بالکل. سسٹر سکینہ, آپ کیا کہیں گے جو کے تناظر میں آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم اس سے تجزیہ جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نظام بھی موجود ہے, آئیڈیالوجی بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور ہمارے پاس ایسے علماء اور انٹلیکچوئلز بھی ہیں, لیکن آئی گیس جو پرابلم ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم سب اسکیٹرڈ ہیں اور متوجہ نہیں ہیں, اور ویژن ایک رکھتے ہوئے اس اعتبار سے کام نہیں کر رہے ہیں. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں اور اس چیز کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں آپ کے خیال سے؟ جی بالکل سسٹر, آپ نے بالکل کہا کہ انفارچونیٹلی ہم لوگ جو ہیں اسکیٹرڈ ہیں, اور ہم لوگ ولایت کے انڈر کام کرنے سکتے ہیں, جھجکتے ہیں, بیکاز آف دا separation that exists, like that I don't know how to say it, but we are basically dissected, and I think it's because of the different mindsets. Unfortunately everybody is viewing different things in life right now. Unfortunately ہر کسی کا لائف اسٹائل جو ہے وہ الگ طریقے سے چل رہا ہے, اور اس چیز کو جو بہت پاورفل ٹول اس وقت جو کنٹرول کر رہا ہے ہم سب کو, وہ ڈیفینیٹلی میڈیا ہے, الیکٹرانک گیجٹس ہیں, یہی جو ہے ہمیں چلا رہی ہیں, ہمارے لائف اسٹائل کو چلا رہی ہیں. تو ہم لوگ جو چیزیں انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں, ہم جو چیزیں ہمارے فیڈس پر دیکھتے ہیں, ان سب چیزوں کو جب ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں, ہمارا گھر کا ماحول بھی ویسے ہی جا کے بن جاتا ہے, کیونکہ ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, کس طرح سے مختلف لوگ جو ہیں کس طرح سے اپنی لائف جی رہے ہیں, چاہے وہ سیلیبریٹیز ہوں, چاہے وہ ہم لوگ بھی ہوں, لیکن انفلوئنسرز ہیں, یا تو ان کا ایک مطلب الگ رہنے کا طریقہ وغیرہ. تو اس کی وجہ سے جی, تو اس سے جیسے آغا صاحب نے بھی صحیح بات بتائی کہ دیکھیں بحرہ جماعت ہوتی ہیں, اسماعیلی جماعت ہوتی ہیں, جو بھی ہے ان کے درست امام تو ہیں, ہم جانتے ہیں بات, لیکن
they have a system and you know they are very organized, and jab kisi ko help ki bhi zarurat hai, so they are very well off. Like how do they manage all of that? Or and at the same time unka faith bhi itna strong hai, like you know if you tell them anything وہ لوگ جانتے ہیں اپنے مذہب اپنے دین کو, and they are very particular. تو I think ہمارا پرابلم یہی ہے سسٹر فائزہ کہ ہم لوگ ڈسٹریکٹ بہت جلدی ہو جاتے ہیں بیکاز آف دا انفلوئنس آف پیپل. اور کیونکہ ہمارے علماء بھی آف کورس ہیں, اور میں نے یہ بات اس لیے بتائی پہلے کہ یوتھ کیوں کنفیوز ہو جاتے ہیں کس اسکالر کو فالو کرنا, کیونکہ ویسٹ میں انگلینڈ میں کچھ ایسے علماء اور اسکالرز ہیں جو رہبر کو فالو نہیں کرتے, رائٹ, دے آر اگینسٹ اور رہبر, اور وہ لوگ خود اپنے آپ کو رہبر کی جگہ مانتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہے وہ ینگسٹرز کے مائنڈ میں ہے, جس کی وجہ سے جو ہے انفارچونیٹلی کچھ لوگ جو ہیں ان کا گروپ جیسے الگ ہے. اور اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے آف کورس وقت لگے گا, کیونکہ یہ ایک رات کا ریفارمیشن نہیں ہے. وی ہیو ٹو ٹیک اٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ. جیسے آپ لوگوں نے دونوں نے بتائی یہ بات کہ پہلے جو ہے وہ نظام صحیح ہونا چاہیے, ہماری آئیڈیالوجی اور ویلیوز جو ہیں وہ اسٹریٹ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے احکام وغیرہ. اب انفارچونیٹلی ہم لوگ احکام کو ہر چیز میں ڈال دیتے ہیں نا, تو یہ جو احکام پہلے سے جب آ جاتے ہیں اوبویسلی انسان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یو نو یہ تو اب کمپلیکیٹڈ میٹر ہو گیا ہے. مطلب کوئی اگر مجھے سولوشن ڈھونڈنا ہے کسی چیز کا, اور اگر مجھے کوئی عالم یا اسکالر جو ہے کچھ ایسا ایڈوائس دے رہا ہے کہ جو ایک تھوڑا مطلب کمپلیکیٹڈ سا ایڈوائس ہے, تو ہاؤ ڈز اے پرسن فیل؟ لائک آئی ول فیل ویری ڈیمورلائز. آئی ول تھنک کہ اسلام اتنا مشکل ہے, مجھے اتنا کچھ کرنے کا ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے سولوشنز ایکچولی بہت آسان ہوتے ہیں. ہمارا جو اصل دین ہے, a beautiful religion, it is a very easy religion. Unfortunately ہمیں we have not been educated. ہمیں شاید اتنی تعلیم نہیں ہے, ہم نے تعلیم و حاصل نہیں کی from the right sources, from the right people, from the right intellectual people. تو اس کی وجہ سے ہم بھی پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور مختلف اوپینینس کے بعد تو انسان زیادہ پھر وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا جو بھروسہ ہے امام زمانہ پر, وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بیکاز اسٹل ٹوڈے آئی فیل کہ ہمارے یوتھ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ امام زمانہ واقعی میں غیبت میں ہیں, اور ایک ایسا بھی دور آئے گا کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے. اور لوگ ڈرتے ہیں نا جب ہم لوگ سنتے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے تب کیا ہوگا. ہم لوگ کیوں اس چیز کو پازیٹیولی نہیں لیتے ہیں کہ امام زمانہ, بلکہ جب آئیں گے تو بہت ساری جو مسٹیکس ابھی اس دور میں ہو رہی ہیں, جیسے عدل و انصاف نہیں ہے, سود وغیرہ چل رہا ہے, یو نو مارکیٹس میں جو ہے چیٹنگ بزنسز چل رہے ہیں, لوگوں کو یوز کیا جا رہا ہے فائدوں کے لیے. تو امام زمانہ بلکہ جب ظہور کریں گے ان چیزوں کو ختم کر دیں گے کمپلیٹلی, اور ہم لوگ ایک ایسے ایرا میں رہ رہے ہوں گے کہ جہاں پہ کوئی ٹینشنز, کوئی پرابلمس, کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ سب کچھ ایوری تھنگ ول بی فیئر. یو نو کس کو یہ لائف نہیں جینی عدل و انصاف والی. تو یہ بہت ایک مطلب ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو جو ہے چینج چاہیے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں ہمارے وقت امام وقت کے لیے, تو ہم دل سے دعا کریں. ہم لوگ جو ہیں ہمارے ابھی تک صاف نہیں ہیں, ہم لوگ خلوص سے دل کے ساتھ, ہمارے دل ابھی تک 50-50 ہے, ہم ابھی تک خود ڈاؤٹ میں ہیں, شک و شبہ میں ہیں کہ پتہ نہیں آئیں گے اچھا ہوگا, واقعی میں نہیں ہوگا. تو آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ فرام دیئر فرسٹ, یو نو. تو آگے جا کے پھر جب وہ چیز ہمارے سامنے لائک پریکٹیکلی ہوگی, وی ول بی سو لائک ہیپی. یو نو جو بھی یہ دجالی سسٹم جو چل رہا ہے, یہ جو غلط نظام, کرپشن جو بھی چل رہا ہے دنیا جہاں میں, یہ کیوں چل رہا ہے, انڈرسٹینڈ دس آل دس لیٹر. اسکول میں بھی جیسے تعلیمات کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ وی شوڈ یو نو ہیو اوور اون جیسے بکس, یا ہماری خود کی فنڈڈ چیزیں ہونی چاہیے. ہاں, یہ نہیں کہ ہم لوگ کسی کو فالو کر رہے ہیں جو ہمیں ویسٹرن آئیڈیالوجی سکھا رہی ہے, یا کہیں سے ہم لوگ جو ہیں دوسرے اداروں سے جو ہے مطلب جو ویسٹرن آئیڈیالوجی پر بیسڈ ہے ان کی جو ہے ہم تعلیمات پہ فالو کر رہے ہیں فٹ اسٹیپس, اور بچوں کو بھی وہ سکھا رہے ہیں. تو وی شوڈ ٹرائی ٹو بی ویری یونیک اینڈ انڈیپینڈنٹ. وی شوڈ ہیو اوور اون نیش so that you know we tell our children کہ you know ہمارا مذہب بہت خوبصورت ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, بہت یونیک ہے, انڈیپینڈنٹ سا ہے, اور ہم لوگ امام علی علیہ السلام کے واقعی پہ چاہنے والے ہیں. ہم لوگ
انڈر ولایا کام کر سکتے ہیں، سب وی آر یونائٹیڈ، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے اس چیز سے. بالکل. اگر آخری 5-6 منٹ ہوں گے تو تھوڑا سا یہ بیان فرمائے گا کہ جو مثلاً ہم جو بات یہاں پہ آ رہی ہے وہ یہ کہ کنفیوژن اور جو ہماری یوتھ ہے اس کے پاس ایک گول ہے تو صحیح، لیکن ان کے دماغوں میں یہ گول نہیں ہے. جیسے اب ہم بچے تھے، یعنی اپنی بچپن کو دیکھیں تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ ہم مجلس کیوں جا رہے ہیں اور ہم نے بڑے ہو کے کرنا کیا، ان دا سینس کہ ان ٹرمز آف کہ ہمیں امام کے لیے کیا کرنا ہے، یا پریکٹیکل کام جو ہمارے کرنے والے ہیں. بہت جب تک سمجھ آئی تو مثلاً ہم ابھی اسٹیج کو پہنچ گئے ایک ایگزامپل کے طور پہ. تو اب کیا یہ جو نئی یوتھ ہے اس کو بھی انہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیسے اس کنفیوژن سے نکالیں گے ہم ساری یوتھ کو، اور ایک ویژن دے کر، ایک ٹیم بلڈنگ کر کے اس انداز سے ہم اپنی جو تشیع کو اور اس کی اقتصادیات کو اور اس کے اندر ایک ایسے نظام کو تشکیل دے سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ان گولز کو، ان اہداف کو حاصل کر سکیں کہ جو تشیع اپنا ایک عزت اور ایک حقیقی جو اس کا مقام بنتا ہے، جو کیونکہ وہ ایک ہراول دستہ ہے، وہ کوئی ایک صرف فرقہ نہیں ہے، تو اس کی ذمہ داری ہر مسلمان سے میرے خیال سے زیادہ ہی بنتی ہے. اس مناسبت سے آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے کہ جو سٹیپس ہمیں اس وقت لینے چاہیے جوانوں کو کنفیوژن سے نکالنے کے لیے، اور بچوں کو ارلی ایئرز میں جو تربیت کی ضرورت ہے اور ویژن دینے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ابھی ہم تو بچے تھے تو صرف یہ ہوتا تھا کہ ہم نے بڑے ہو کے ڈاکٹر، انجینئر، فلاں فلاں بننا ہے مثال کے طور پہ، اور اپنے مثلاً فیملی اور اپنے بچوں کو سب کوئی پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو یہ کامیاب ہے، یہ گول کے ساتھ پھر ہم سب یہ نکلے ہیں. تو جن کو تو کون سا گول ان کے ذہنوں میں ہو کہ جو چھوٹے بچوں کو اسپیشلی ارلی ایئرز میں والدین دیں تاکہ وہ کل کو وہ کام کر سکے جو امام کے لیے ضروری ہے؟ اس وقت کے دور میں نا بہت سے زیادہ مسائل بھی ہیں اور اس کے سلوشنز بھی آسان ہیں. دیکھیں، آپ قدیمی دور میں چھوٹے سے خطے میں ایک نبی آیا کرتا تھا. ایک نبی نے آ کر کے اس چھوٹے سے خطے میں آ کر کے اصلاح کی ان کی، اور چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا. آج اگر آپ دیکھیں تو وہ جو شاید لاکھوں میں آبادیاں تھیں آج بلینز میں ہو گئی ہے. تو نلی اللہ تعالیٰ کا ہدایت کا نظام کی جو سنن ہے وہ تو نہیں بدلتی نا. سنن تو وہی ہے، انسان تو وہی ہے کہ اس کو ہدایت چاہیے. اب یہی کام جو پہلے ایک خطے میں آ کر کے ایک شخصیت کرتی تھی، وہی افکار آج قرآن میں ہے، دین کے تکمیل ہو جانے کے بعد ساری چیزیں موجود ہے. اس کی آؤٹریچ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے میڈیا کی وجہ سے. آپ یعنی ایک طرف چیلنجز بھی ہیں، کنفیوژن بھی ہے، اس کا سبب بھی میڈیا ہی سب سے زیادہ ہے. طرف آپ کے پاس راستہ بھی ہے لوگوں تک بہت فوری طور پہ بات پہنچانے کا. مثال لینا، کربلا کا جو واقعہ ہوا اس کی آؤٹریچ بہت کم تھی، اس کو بڑے مختلف طریقوں سے پریزرو کیا گیا. لیکن فلسطین کا واقعہ دیکھیں، اس کی آؤٹریچ اسٹریٹ اوے 8 بلین دنیا کے لوگوں تک ہو گئی ہے. انسٹنٹ لائیو آؤٹریچ ہے آپ کی، جو ایک بہت بڑا چینج ہے اس وقت آج کی سوسائٹی کے اندر، اس دور کے اندر، کہ آپ اپنی بات کو بہت تیزی سے اور بہت بڑے واسٹ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اب اس میں چیلنجز تو ہیں اپنی جگہ ہونے کی، کیونکہ جو سسٹم آپ یوز کر رہے ہیں پہنچانے کا وہ کسی اور کا سسٹم ہے. اگر وہ روکنا چاہے تو آپ کو روک دیں گے، وہ مشکلات ڈالنا چاہے تو ڈال بھی رہے ہیں مشکلات. تو جہاں تک سٹیپس کی بات ہے نا، سٹیپ یہ کہ ہمیں صحیح دین کو، ناب دین کو جتنا ہو سکے پہنچانا چاہیے دنیا تک. میں نہیں کہوں گا مسلمانوں تک یا تشیع تک، کیونکہ امام زمانہ کی جب آپ بات کر رہے ہیں نا تو وہ مونوپولی نہیں ہے شیعوں کی کہ امام زمانہ شیعوں کی ہے، بلکہ روایت میں کہ سب سے زیادہ انکار جو ہے شیعہ ہی کریں گے امام زمانہ کا. بڑی بڑی علماء کریں گے انکار امام زمانہ. کیا ضرورت تھی آپ کو آنے کی؟ یہ باقاعدہ جملے ہے کہ کیا ضرورت تھی آپ کو آنے کی، ہم چلا رہے تھے نا. تو یہ نہیں ہے، یعنی دنیا تک آپ نے یہ آج دیکھیں بیداری. ایک طرف پاکستان کے مدارس میں طالب علم ہے لاکھوں، ملینز، دوسری طرف یونیورسٹیز میں طالب علم ہے، امریکہ میں، انگلینڈ میں، مختلف جگہوں پہ. طالب علم ان کے مقابلے میں بہت زیادہ بیدار ہو گئے فلسطین کے مسئلے میں بنسبت ان طالب علموں کے جو مدارس میں بیٹھے ہوئے. تو اگر آپ دیکھیں نا یونیورسٹی امریکہ میں، لیکن پاکستان کے مدارس میں بیٹھا ہوا طالب علم بیدار نہیں ہے. تو ایک بگ ڈفرنس آ گیا یہاں پر. تو اب یہ ہمیں اس کو کیش کرنے کے لیے
ضروری ہے کہ ہم کیا کریں یہاں پہ. ہمیں بیداری چاہیے, ہمیں آگاہی چاہیے, صحیح دین چاہیے, صحیح دین آپ نے پہنچانا ہے, مخلوط دین نہیں پہنچانا ہے. اس وقت جب وہ ایک یوتھ جو ہے وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے, جیسے کہ سسٹر نے بھی فرمایا کہ بہت سی شخصیتیں ہیں, کوئی کچھ پیش کرتا ہے, کوئی کچھ پیش کرتا ہے, کوئی ولایت کی بات کرتا ہے تو کوئی ٹوٹلی اینٹی ولایت بات کرتا ہے. تو اب یہاں پہ ایک جوان جس کا فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے, جس کے پاس وہ گیج نہیں ہے کہ وہ ایسیس کرے کون صحیح ہے کون غلط ہے, وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے, نتیجہ وہ دین سے دور ہو جاتا ہے. اب آپ نے جو ایک بنیادی مشکل کو حل کرنا ہے نا, وہ یہ ہے, بہت ہی فنڈامنٹل مشکل ہے یہ آج کے دور کے جوانوں کی, کہ دین میں انہیں اٹریکشن نہیں نظر آتا. اٹریکشن نہیں ہے دین میں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دین آپ نے پریزنٹ کیا ہے مرنے کے بعد, کہ دین کے جتنے بھی کانسیکوینسز ہیں مرنے کے بعد ہے, دنیا میں دین آپ کو کچھ نہیں دے گا. یہ ایک بہت بڑی فنڈامنٹل مشکل ہے اس وقت, کہ دین کا دنیا میں کیا فائدہ. یہ سوال ہے جوانوں کی, یہ دین کا دنیا میں کیا فائدہ. پھر وہ آپ کو ایگزامپل بھی دیتے ہیں کہ یہ جتنے دیندار ہیں, جو دیندار بنے ہوئے, جو جنت جہنم کی باتیں کرتے ہیں, یہ کہاں ہے غزہ کی مدد کرنے کے لیے, کہاں ہے یہ فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے, کہاں ہے یہ سارے. اگر یہ دیندار ہے تو آئے نا ان کی مدد کریں. بے دین اٹھ رہا ہے, دیندار نہیں اٹھ رہا ہے یہاں پہ. تو یہ سوال جو ہے نا, اس کا جواب ملنا بہت ضروری ہے اس نسل کو, کہ دین دنیا کے لیے آیا ہے. پہلے آپ کی دنیا سنوارے گا تو آپ کی آخرت بنے گی. اگر دین دنیا میں آپ کے کسی کام نہیں آتا تو آخرت میں بھی وہ کوئی کام نہیں آئے گا دین آپ کے. یہ ایک انٹلیکچوئل پرابلم ہے جسے سالو کرنا ہے آپ نے اس نسل کے جوانوں کے لیے, اور بالخصوصاً بچوں کے ساتھ آپ نے اس کام کو شروع کرنا ہے, کہ بچوں کو پریکٹیکل اپلائیڈ دین کی طرف آنا ہے. جیسے سائنسز ہوتی ہے نا, ایک ہوتی ہے تھیوریٹیکل سائنسز جسے آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں, دوسری ہوتی اپلائیڈ سائنسز, اپلائیڈ ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کو اپلائی کیسے کرنا ہے اپنے معاشرے میں, اپنے ماحول میں, اپنے اپلیکیشنز کے لیے. اسی طرح سے آپ کو اپلائیڈ ریلیجن چاہیے, اپلائیڈ دین چاہیے, کہ یہ دین اپلائی کیسے ہوگا پریکٹیکلی آپ کی زندگیوں کے اندر اس دنیا میں. تب جا کر کے آپ یوتھ کو دین کی طرف لے کر کے آؤ گے. مثال ڈاکٹر ذاکر نائک کھڑا ہو جاتا ہے ایک سٹیج کے اوپر, اور فوراً ایک ملحد سامنے آ کے اس سے سوال کرتا ہے, جی میرا اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے, میں مسلمان تھا اور میں نے چھوڑ دیا. اس کو فوراً کہے گا تو کافر ہو گیا ہے, تو جہنمی, ابھی فوراً کلمہ پڑھ پہلے. یہ دین تو نہیں لائے گا یوتھ کو آپ کی طرف, یہ تو دور کر دے گا آپ کو. کہ کون سا دین آپ سکھا رہے ہیں. اس کا سوال ہے وہ کیوں ملحد ہو گیا, پوچھو نا اس سے کیوں ملحد ہو گیا. اس کو اللہ پہ ایمان نہیں, تو ثابت کرو اس کو کہ اللہ ہے, کائنات ہے, ہستی ہے, کیا ہے, ثابت کرو اسے. وہ آپ نہیں ثابت کرتے ہو. تو یہ بنیادی مشکل آپ کی ہے. اور میں مثال, ہم نے بہت کوشش کی اس کام کے لیے. ہم نے بچوں میں ایک چینل بنایا, میں نام لینے میں بھی حرج نہیں, ہورا ٹی وی, پاکستان میں سیٹلائٹ پہ سے لانچ کیا. بہت خرچ کیا, $1 ملین پلس خرچ کیا اس کے اوپر, اور زیادہ افراد نہیں تھے, 2 افراد نے مل کے اس پہ خرچ کیا. آج تک ہمیں کوئی بندہ نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ ہم اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ. دیکھتے ہیں اکثر مومنین کہتے ہیں یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت ہی محفوظ ماحول ہے, ہم بچہ بیٹھ جاتا ہے, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا, تربیت, تعلیم, اخلاق, حیا, سب چیزیں پرفیکٹ اس کے اوپر ہے. لیکن آگے نہیں آتے کہ کیونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ ضرورت ہے اس دور کی. یہ نہیں ہوتا. مثال یوٹیوب پہ ابھی آپ بیٹھے ہیں, یوٹیوب کا آلٹرنیٹیو کیا ہے ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ سارے کام کرنے کے ہوتے ہیں جن کی طرف اگر آپ جوانوں کو لائیں گے بیدار, تو یہ ان کے لیے ایک پریکٹیکل میدان بن جاتا ہے جہاں پہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اگر دین کو تھیوری بنا کے رکھا آپ نے کہ صرف سکھاتے جاؤ, یہ کرو گے تو جنت ملے گی, یہ کرو گے تو جہنم, جنت میں حوریں ملے گی. دنیا میں حوروں کی کمی ہے ابھی, جو آپ کو جنت میں جا کر کے حوریں چاہیے. یہ تو ایک دین ہے. نماز پڑھ رہا ہوں, کوئی آپ ابھی یہاں پر 100 رکعت نماز پڑھے, اگلے کمرے میں آپ کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی, آپ جا کے اسے نکاح کر لیں, یہ کہے گا یہ کیا چھچورا پن ہے, یہ کیا بے حیائی ہے. یہ دین ہم نے سکھایا ہے اپنے ممبروں سے نا, کہ یہ کام کرو گے تو حوریں ملے گی, یہ کام کرو گے تو جنت میں آپ کو منو سلوا ملے گا, چکن ملے گی, ٹکے ملے گی. تو آج کا جوان تو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں دنیا میں مل رہی ہیں نا, یہ ساری چھوڑے وہاں چلا جاؤ سکتی اٹھا کر کے, اس کا کیا فائدہ ہے میرے لیے. یہ بنیادی چیزیں ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے انٹلیکچولی, تب ہم اس پریکٹیکل میدان کی طرف آئیں گے جہاں پر ہم کوئی چینج لا سکتے ہیں.
وقت کیونکہ آپ کا بھی تمام ہے تو میں آگے اس کو مزید بالکل نیکسٹ بہت شکریہ آغا، تھینک یو سو مچ. آپ نے اس اہم نقطے کے اوپر رہنمائی کی. جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ آج جوان مثلا آج ہم مائکروسافٹ یوز کر رہے ہیں، کمپیوٹر سائنس، جو بھی چیزیں یوٹیوب وٹس ایور یوز کریں، یہ مسلمان اپنی کیوں نہیں بنا سکتے اور کیوں نہیں بنائی ابھی تک، یا انہیں بنانی چاہیے، اور جو بنا رہے ہیں اس میں ایک دوسرے کو امپاور کیوں نہیں کرتے. یہ چیز ظاہر ہے ہم سب کو کلیکٹیولی سوچنی ہے. اور ہم چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. جو کوئی اچھی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ ایسے ہی ہو گیا، یہ بس آرام سے ہو گیا، اس میں لگا بھی کیا ہے کیا بھی کیا. جیسے آپ نے بھی ابھی اپنی پورا ٹی وی کی مثال دی، یا اس طرح ہم جیسے کوئی بھی اس طرح سے کوئی انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرتا ہے تو اس اعتبار سے تو یہ چیزیں ہمیں فار گرانٹیڈ نہیں لینی چاہیے. ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، ان چیزوں کی ویلیو کرنی چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کو امپاور کرنا چاہیے. اور بچوں کو یہ ویژن دینا چاہیے کہ کل آپ نے ان سے بہتر چیزیں بنانی ہیں اور آپ بنا سکتے ہو. اور آپ نے ان سے بہتر ایسا سسٹم بنانا ہے کہ آج جب دجالی نظاموں میں ہم بہت خوش رہ رہے ہیں اور اس کے اوپر یقین اور بھروسہ ہمارا ایمان سے بھی زیادہ ہے کہ یہ اس کے بغیر تو جیا بھی نہیں جا سکتا، تو کیوں ولایت کے نظام کے نیچے رہتے ہوئے ہم وہ نظام نہیں بنا سکتے کہ جو پوری دنیا میں سب اسی طرح ایکسیپٹ کر سکتے ہوں. یہی سوال ہمارا اپنے آپ کے ساتھ بھی اور دوسرے سب بچوں اور جوانوں کے ساتھ بھی ہے، اور جو ہمارے انٹلیکچوئلز اور علماء ہیں ان کے ساتھ بھی ہے کہ اس سوچ کو کیوں ہم آگے نہیں بڑھا رہے اور ہمیں کتنا ضرورت ہے اس چیز کو آگے بڑھانے کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم اب اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.